अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू क्लास 12 कंप्यूटर साइंस FBAEC लेक्चर सीरीज। आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक 7.1 डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट द रिसर्च। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़रा रीकैप लेते हैं अपना थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 जो कि डिजिटल लिटरेसी ही उसका नाम था, और एक्चुअली उसी का एक अगला स्टेप आप समझ लें, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल लिटरेसी से मुराद ये होता है कि बेसिकली एबिलिटी to use your skills in order to create, evaluate any type of research. सो ऑलरेडी हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है कि डिजिटल स्किल्स को यूज़ करके आप जो भी काम परफॉर्म कर सकते हैं, कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, तो वो जो नई चीज़ आप क्रिएट करेंगे वो बेसिकली आपका एक पूरा प्रोसेस रिसर्च कहलाएगा। सो इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि रिसर्च होती क्या है और किस तरीके से हम एडवांस रिसर्च जो है वो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्लस हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से रिसर्च कंडक्ट की जाती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, और उसमें किस तरीके से रेफरेंसिंग वगैरह दी जाती है, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जो हम इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये क्यों ज़रूरी है, यानी आप लोग क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट इज़ एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट्स, ताकि इन फ्यूचर अगर वो कोई भी रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं तो उन्हें एटलीस्ट ये तरीका पता हो कि रिसर्च कैसे की जाती है और किस किस तरीके से हम कोई भी एक जो प्रोसेस है रिसर्च का, जहाँ हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आता है और हम उस टॉपिक के ऊपर पूरी रिसर्च करते हैं, तो हम उसको कैसे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं और एज अ रिसर्च पेपर उसे पब्लिश भी कर सकते हैं। ऑल्दो हम उतनी डिटेल्स नहीं डिस्कस करेंगे, हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से की जाती है या वो रिसर्च जो कंपाइलेशन होती है वो कैसे की जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट दी बेसिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये रिसर्च है क्या। देखिए, रिसर्च का मतलब ये होता है कि आपके माइंड में कोई टॉपिक आता है, कोई क्वेश्चन आता है, जिसे आप एक हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बना लेते हो कि वेदर दिस इज समथिंग दैट कुड बी ट्रू और फॉल्स, और उसके ऊपर आप एक पूरा प्रोसीजर और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा देते हो, एंड देन आप उसकी कंक्लूजन्स और एक रिजल्ट फाइंड करते हो, और आप उसका फर्दर इन फ्यूचर भी बता सकते हो कि हाँ ये रिजल्ट्स हैं और इस चीज़ को हम किस तरीके से आगे फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस, सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि वी आर गोइंग टू फॉलो सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टेप्स और रूल्स, और फिर उस स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करते हुए हम उस पूरे प्रोसेस को कंडक्ट कराएंगे, जिसको हम प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी भी कह सकते हैं और प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, जहाँ पर हम एक कोई हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बनाएंगे और उस हाइपोथेसिस स्टेटमेंट को फिर हमने प्रूव करना होगा एट द एंड कि आइदर जो हमने एक रिसर्च की है उसके बेसिक्स जो फाइंडिंग्स क्या हैं, उसके रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स क्या हैं, और फर्दर इन फ्यूचर इसके ऊपर क्या काम हो सकता है। तो दिस इज़ द बेसिकली अ होल प्रोसेस, और ये होल प्रोसेस आपका एक रिसर्च कहलाएगा। लेकिन अब डिजिटल एरा के अंदर अगर हम डिजिटल एज की बात करें तो ये किस तरीके से पूरा रिसर्च का प्रोसेस जो है वो एक्चुअली चेंज हो चुका है, और उसकी जो मेन रीज़न है वो क्या है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डिजिटल टूल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम बहुत आसानी से रिसर्च कंडक्ट करा सकते हैं। और पहले जो रिसर्च करना था वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे, डिजिटल टूल नहीं थे जो इतने हेल्पफुल हों, जो रेफरेंसिंग में, साइटेशन में, डाटा फाइंडिंग में और इन तमाम स्टेप्स में हेल्प करें। लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सो इट्स वेरी ईजी फॉर अस इन ऑर्डर टू कंडक्ट दिस होल प्रोसेस। सो ये टूल्स जो जितने भी ये टूल्स हैं ये बेसिकली हमें हेल्प करते हैं कि हम बहुत आसानी से डाटा को गैदर कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को एक बेहतर क्रिएटिव वे में अपने जो ऑडियंस है या जो हमारी एक मेन गोल होगा उसको हम अचीव कर सकते हैं और अपनी ऑडियंस तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल टूल। ऑल्दो हमने पिछली स्लाइड के अंदर बात कर भी ली थी कि करंट एरा के अंदर रिसर्च कंडक्ट कराने में ये डिजिटल टूल्स हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि हम बहुत इजीली इन ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर्स जो कि हमें रिसर्च को कंडक्ट कराने में हेल्प करेंगे उनको यूज़ कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को ज़्यादा इफेक्टिवली कंडक्ट भी कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को बहुत आसानी से अपनी टारगेट ऑडियंस तक या उन लोगों तक जिन तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो हम पहुंचा सकते हैं। सो अगर हम बात करें कि वेल क्राफ्टेड आर्टिफैक्ट जो है या आर्टिफैक्ट से मुराद यहाँ पर क्या है, वो पूरी आपकी एक फाइनल प्रोडक्ट, आर्टिफैक्ट बेसिकली कहते हैं कोई भी एक जो ह्यूमन मैन मेड थिंग होती है। यहाँ हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आर्टिफैक्ट की बात करें तो एक पूरा जो रिसर्च पेपर एट दी एंड बनेगा, जिसके अंदर हम अपना हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, फिर उसका एक्सपेरिमेंट का मेथड, एंड देन उसको एनालाइज करके जो क्रक्स या रिजल्ट फाइंड करेंगे,
اور جو فائنڈنگس ہوں گی اور کنکلوژن ہوں گی وہ سب جب ایک کمپائلیشن فارم میں پروڈیوس کر دیں گے تو وہ ہمارا ایک آرٹیفیکٹ کہلائے گا. تو کمیونیکیشن، یہ جو ہمارے ڈیجیٹل ٹولز ہیں ان کو ہم یوز کر کے ہم زیادہ بہتر طریقے سے ایک بہتر آرٹیفیکٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں، جو کہ جس کی ویلیڈیٹی بھی، ریلائبلٹی بھی زیادہ ہوگی، افیکٹونیس زیادہ ہوگی، ہر چیز کلیریفائی ہوگی کہ ہم نے وہ کس طریقے سے کنڈکٹ کیا. ڈیجیٹل ٹول کی مدد سے ہی ہم ریفرنسنگ بھی کر لیں گے، سائٹیشن بھی کر لیں گے کہ ہم اس کے اندر جو بیسیکلی جس ڈیٹا کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ ہم نے کہاں سے لیا، ان کی ریفرنسنگ کیا ہے، یا ہم نے کسی اور کی کوئی ٹیکنیک یا میتھڈالوجی جو اڈاپٹ کی ہے وہ کہاں سے، یا اس کا ریفرنس کیا ہے. تو وہ تمام ڈیجیٹل ٹول ہمیں ہیلپ کریں گے اس پورے پروسیس کو کنڈکٹ کرانے میں. سو دیٹس وائی دیز ڈیجیٹل ٹولز آر ویری امپورٹنٹ. اوکے، تو جیسے آلریڈی ہم کئی دفعہ پچھلے اپنے چیپٹرس کے اندر پڑھ چکے ہیں، فرسٹ ایئر کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ ہم جو بھی ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کراتے ہیں تو مینلی تو ہمیں ڈیٹا اور انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے، اور آن لائن ہمارے پاس بہت سارے سورسز اویلیبل ہیں. تو کون سے سورسز ہیں جو کہ کریڈیبل کنسیڈر ہوتے ہیں، جن کو فالو کرنا چاہیے. ایڈوانس سرچ ہم کیسے پرفارم کر سکتے ہیں، اگر ہمیں کانٹینٹ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق سرچ کرنا ہے تو ہم کس کس طریقے سے گوگل سرچ کے اندر ایڈوانس سرچ کے آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہمارا بیسک مقصد ہوگا اگلی جتنی بھی سلائڈس یا ہمارے جو ٹاپک ہے اس کے اندر. دیکھیں، انفارمیشن جو ہے وہ بکس کی فارم میں بھی ہوتی ہے. انفارمیشن جرنلز پبلش ہوتے ہیں، ریسرچ پیپر پبلش ہوتے ہیں، آرٹیکلز ویب سائٹس کے اوپر اویلیبل ہوتی ہے. ملٹی میڈیا فارم یعنی آڈیو ویڈیو ویژولز کی فارم میں اویلیبل ہوتی ہے. تو کون سی انفارمیشن ہے جو کہ کریڈیبل کنسیڈر ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کوئی بھی ریسرچ کنڈکٹ کرانا چاہتے ہیں تو کون سے ایسے میتھڈز اور ٹیکنیکس ہیں جو آپ یوز کریں گے تو آپ کی جو ریسرچ ہے اس کی ریلائبلٹی انکریز ہو جائے گی، اس کی افیکٹونیس انکریز ہوگی، اس کی ویلیڈیٹی ہوگی اور اس کو ویلڈ مانا جائے گا. تو کون سے سورسز سے آپ کو ڈیٹا لینا چاہیے، یہ ہم ان ڈیٹیل آگے بات بھی کریں گے. دیکھیں، جب ہم نے انفارمیشن کوئی بھی چاہیے ہوتی ہے تو ایک تو سمپل طریقہ ہوتا ہے انفارمیشن سرچ کا، جس میں آپ نے جو ٹاپک یا جو بھی انفارمیشن سرچ کرنی ہوتی ہے اس کے کچھ امپورٹنٹ ورڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم کی ورڈز کہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہمیں ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کر لیں کہ مجھے انفارمیشن سرچ کرنی ہے اباؤٹ دا ڈیجیٹل لٹریسی، تو ڈیجیٹل لٹریسی میرا ایک کی ورڈ ہو گیا. اگر بیسک سرچ کی بات کریں تو بیسک سرچ میں کیا کروں گی کہ سمپلی گوگل پہ جا کے سرچ ٹائپ کر دوں گی ڈیجیٹل لٹریسی. تو گوگل کیا کرے گا، یہ گوگل کے باٹس بیسیکلی کیا کریں گے کہ وہ اپنے پورے ڈیٹا بیس کے اندر سے جا کے جتنا بھی ان کے پاس ڈیٹا کانٹینٹ اویلیبل ہوگا، ای بکس کی فارم میں، جرنلز، آرٹیکلز، ویب سائٹس، جہاں بھی اویلیبل ہوگا اس ڈیٹا بیس سے جا کے ان کی ورڈس کو کمپیئر کرے گا. اینڈ دین ان میں سے جس کی بھی ایس سی او یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن اچھی ہوگی، رینکنگ اچھی ہوگی، جہاں کی ورڈ زیادہ بہتر طریقے سے ایمبیڈ کیے گئے ہوں گے تو وہ ان میں سے ٹاپ 10 کو اٹھائے گا اور سامنے شو کر دے گا. اب اس میں سے پھر ہم کیسے پک کریں گے کون سی والی جو انفارمیشن ہے وہ زیادہ ریلائبل ہو سکتی ہے، اور کون سے ایسے سورسز ہیں جو سامنے شو ہو رہے ہیں وہ ٹاپ پہ بھی آ رہے ہیں لیکن وہ ریلائبل اور اتھینٹک بھی ہیں اور ان کی کریڈیبلٹی بھی ہے. تو یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. یہ تو خیر سمپل سرچ ہے، کریڈیبلٹی کی بھی بات ہم آگے کریں گے. اب بات کرتے ہیں کہ ایڈوانس سرچ کی. لیٹس سپوز میری ریکوائرمنٹ ایسی ہے جہاں پر مجھے کچھ جیسے یہ ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کر لیں، مجھے صرف وہ کانٹینٹ چاہیے جس میں ڈیجیٹل اور لٹریسی دونوں آ رہے ہوں، جسے ہم اینڈ کہہ سکتے ہیں، یعنی مجھے دونوں چاہیے. اس کے علاوہ مجھے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اور بھی چاہیے ہو سکتا ہے جہاں پر میں کہوں کہ ہاں وہ کانٹینٹ جس کے اندر ڈیجیٹل اور لٹریسی دونوں آ رہے ہیں، یا خالی ڈیجیٹل آ رہا ہے یا خالی لٹریسی آ رہا ہے. تو اور ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا میں ایسا کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ڈیجیٹل چاہیے بٹ لٹریسی نہیں چاہیے، رائٹ. یا کوئی ایک ایسی ہماری ریکوائرمنٹ ہے جہاں پر ہمیں کچھ کی ورڈز چاہیے اور کچھ ایکسکلیوڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہم، تو ہم ناٹ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی کئی ہماری ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں جو ہم ون بائی ون ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس کس طریقے سے ہم ان کی ورڈز کو سرچ کر سکتے ہیں، اور یہ ایڈوانس سرچ کس کس طریقے سے ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے ان آرڈر ٹو کنڈکٹ دی ریسرچ اکارڈنگ ٹو آر ریکوائرمنٹ. اور یہ ڈیجیٹل ٹولز اور یہ ساری انفارمیشن اب ہمارے لیے انفارمیشن کو سرچ کرنا بہت آسان ہو گیا. تو اب ذرا بات کرتے ہیں ان تمام جو ہم نے یہ آپریٹرس کی بات کی اور کنڈیشنز کی بات کی کہ ہمیں گوگل کی جو ایڈوانس سرچ آپشن ہے، ایک تو ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں کون کون سی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتی ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے انفارمیشن کو سرچ کر سکیں. اوکے، تو یہاں پر آپ کو ساتھ اسکرین شاٹ بھی نظر آ رہا ہے جہاں پر میں نے ایگزیکٹ یہ ڈیجیٹل لٹریسی سرچ کر کے دیکھا. آپ اگر سرچ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اگر گوگل کے اندر اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں پر اسٹیپ مینشن کر دیے تاکہ آپ کے لیے اس کو خود دیکھنا کرنا آسان ہو. یعنی آپ سمپلی جائیں، اپنا کوئی بھی انفارمیشن جب آپ سرچ کرتے ہیں، جیسے ہم نے ڈیجیٹل لٹریسی سرچ کرنا تھا، سرچ کریں. سرچ کرنے کے بعد نا آپ کو اپنی ٹاپ بار کے اوپر ہی گوگل کی جو سرچ بار جہاں آپ سرچ کرتے ہیں اس کے نیچے آپ کو کچھ آپشنز نظر آتی ہیں، اکثر آل امیجز اینڈ بکس اینڈ جرنلز اینڈ آل دیٹ. اسی میں آخری آپشن ہوتا ہے ٹول کا.
اس ٹول کو جا کے آپ کلک کریں گے اور ٹول کو کلک کرنے کے بعد اس کی سب مینیو اوپن ہو جائے گا, وہاں ایڈوانس سرچ کا آپشن ہوگا, اس کو آپ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس اوپن ہوگا جو یہاں آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. اب اس کے اندر بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں جو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی سرچز کو زیادہ ریفائن کر سکتے ہیں. ریفائن سے مراد اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق انہیں بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ چیزیں چاہیے, یہ آپشنز مجھے چاہیے. فار ایگزامپل مجھے کچھ ورڈز ہیں جو نہیں چاہیے, یہ ورڈز مجھے چاہیے. مجھے ایسی ویب سائٹ چاہیے جو کہ صرف جیسے .org اور .edu والی ہوں, اور صرف ایسی ہوں جو کہ پاکستان کے اندر ہوں, یا پھر یعنی ریجن بھی اسپیسیفائی کر دیں. تو یہ سارے کچھ آپشنز ہیں جن کو ذرا ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. یہ سارے آپشن یہاں اویلیبل ہوتے ہیں, آپ ان کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں اور ایڈوانس ریسرچ کے آپشن کو یوز کر کے بہتر طریقے سے اپنی جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. سو لیٹس موو ٹورڈ دیز آل اسٹیپس ون بائی ون, اور ہر ایک کی ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. اوکے, سب سے پہلے آپشن ہمیں نظر آ رہا ہے ایک ون کا, آل دیز ورڈس. آل دیز ورڈس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہم نے ورڈ انٹر کیے ہیں ہمیں یہ ایگزیکٹ جو ہے وہ ایسے ہی چاہیے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اینڈ آپریشن کی طرح یہ کام کرتا ہے. یعنی یہ آپ کو وہ, جیسے فار ایگزامپل میں نے ڈیجیٹل لٹریسی سرچ کیا ہے تو یہ مجھے وہ تمام پیجز شو کرائے گا یا وہ تمام کانٹینٹ شو کرائے گا جس کے اندر ڈیجیٹل بھی آ رہا ہوگا اور لٹریسی بھی آ رہا ہوگا. تو جہاں میری ایسی ریکوائرمنٹس ہوں گی کہ مجھے وہ پوری کی پوری انفارمیشن یعنی پورا وہ ڈیٹا چاہیے جس کے اندر یہ دونوں آ رہے ہوں, تو ہم آل دیز ورڈز کی آپشن کو یوز کر کے وہاں وہ ورڈ ٹائپ کر سکتے ہیں. ناؤ لیٹس موو ٹورڈ دی نیکسٹ. اوکے, نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ ہم اگر کچھ فریزز کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی ہمیں ایگزیکٹ سیم اکٹھا بالکل ایسا ہی چاہیے. یعنی وہ جو ڈیجیٹل لٹریسی والا ہے نا وہ کانٹینٹ دے گا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ڈیجیٹل لٹریسی اکٹھا ہو. ہاں دونوں آ رہے ہوں گے بٹ اٹس ناٹ کمپلسری دیٹ دے ول بی ٹوگیدر. سو اگر ہم بات کریں دس ایگزیکٹ ورڈ اور فریز کی, تو ہم اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ڈبل کوٹیشن مارکس کے اندر لکھ دیتے ہیں, تو وہ پھر ایگزیکٹ جو کوٹیشن کے اندر کی چیز ہوتی ہے اس کو کمپیئر کرتا ہے, اور ایگزیکٹ وہ جو ہم فریز دیں گے اس کو پورے کانٹینٹ اور انفارمیشن کو ہمارے سامنے شو کر دے گا. سیپریٹ ورڈ میں نہیں ہوگا, ایگزیکٹ جیسے ہم لکھیں گے وہ بالکل ان پیجز کے اوپر یہ کانٹینٹ جو ہم انورٹڈ کاماز کے اندر ٹائپ کریں گے وہ ایز اٹ از شو ہوگا. تو ایگزامپل یہاں میں نے لکھ دی ہے اور بیسک یہ ہے جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں نیکسٹ آپشن کی. اوکے, یہ ہمارے پاس آ گیا اور آپریٹر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہو, یعنی کہ اینی آف دیز ورڈس, فار ایگزامپل ڈیجیٹل اور لٹریسی. تو اب یہاں پر میرے پاس جو سامنے کانٹینٹ شو ہوگا اس میں ورڈ ڈیجیٹل بھی ہو سکتا ہے اور لٹریسی بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو کانٹینٹ شو ہوگا اس میں بھی ڈیجیٹل کا ورڈ یوز ہوا ہے لیکن وہ ٹوٹلی کسی اور میننگ میں, اس کو کوئی لٹریسی لینا دینا ہی نہیں ہوگا. سملرلی لٹریسی ہوگا لیکن میں بھی اس کا ڈیجیٹل سے لینا دینا نہ ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ کو جو کانٹینٹ شو کرے گا اس کے اندر کچھ پیجز ایسے ہوں گے جن کے اوپر ڈیجیٹل کا ورڈ ریپیٹ ہو رہا ہوگا, کچھ ایسے ہوں گے جو کہ لٹریسی کا ہوگا. بٹ اور ہے, کیپ ان مائنڈ کہ وہ دونوں ہوں گے بٹ اٹس ناٹ کمپلسری کہ ایگزیکٹ آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہی مل جائے. یعنی یہ وہ کانٹینٹ ہوگا جس میں ڈیجیٹل بھی آ رہا ہوگا اور لٹریسی بھی آ رہا ہوگا. تو یہ آپ تب استعمال کریں گے جب آپ کو کوئی ڈفرینٹ طرح کے ورڈس سرچ کرنے ہوں اور وہ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ سے بے شک بلانگ کرتے ہوں, تو دیر از نو ایشو. تو وہاں پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. باقی اٹس آل ڈیپینڈز آن یور ریکوائرمنٹ, لیکن اینی آف دیز ورڈ کے نام سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو ہم اور کہتے ہیں. اگلا آیا ہے جی نن آف دیز ورڈز, اور پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ آپ کے شارٹ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یا آبجیکٹو میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ ہائفن کا کیا پرپز ہوتا ہے یا ہائفن کیوں یوز ہوتا ہے, یا اگر آپ نے کوئی ورڈ ایکسکلیوڈ کرنا ہو تو آپ کیسے کر سکتے ہو. تو آپ نے بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ہائفن ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہمیں کوئی اسپیسیفک ورڈ ایکسکلیوڈ کرنا ہو اپنی سرچ کے اندر سے. جیسے فار ایگزامپل میں مشین لرننگ سرچ کرنا چاہ رہی ہوں بٹ میں چاہ رہی ہوں کہ مجھے صرف وہ کانٹینٹ شو ہو جس کے اندر ڈیپ لرننگ کا ذکر نہ ہو, صرف اور صرف مشین لرننگ کا ہی ہو. تو ہم ہائفن یعنی یہ جو مائنس کی طرح کا سائن ہے یہ یوز کر سکتے ہیں جہاں پر پہلے ہم وہ ورڈ لکھیں گے جو ہمیں کانٹینٹ چاہیے اور مائنس کے بعد ہم وہ لکھیں گے جو ہمیں نہیں چاہیے. فار ایگزامپل مشین لرننگ ہائفن ڈیپ لرننگ کا مطلب ہے اٹس گوئنگ ٹو شو یو آل دی ڈیٹا اور انفارمیشن جو کہ مشین لرننگ سے ریلیٹڈ ہوگا, بٹ اٹس گوئنگ ٹو ایکسکلیوڈ آل دوز ویب سائٹس جہاں پر ڈیپ لرننگ بھی ہوگا. تو جب آپ نے کبھی بھی کوئی بھی کانٹینٹ یا کوئی کی ورڈز مائنس کرنے ہوں یعنی انکلوڈ نہیں کرنے یا وہ ورڈز آپ کو نہیں چاہیے, دین یو کین یوز دس ہائفن سمبل.
اوکے نیکسٹ ہے نمبر رینج. نمبر رینج کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک موسٹ آف دا ٹائم جہاں پر آپ کوئی نیومیریکل ڈیٹا کے اوپر کام کر رہے ہو، جیسے کوئی بک پرائسز یا کوئی اسپیسیفک ڈیٹس یا کوئی رینج جہاں پر بھی آ جاتی ہے، آپ کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کچھ اس طرح کا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے، تو یو کین یوز دیز 2 ڈاٹس. تو یہ آپ کو سیمبلس بھی یاد رکھنے ہیں، جہاں جہاں یہ سیمبل آ رہے ہیں جیسے ہائفن، یہ ڈاٹس ہو گیا. تو آگے ہمارے پاس اور بھی آئیں گے کالن جو ہم یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو مینشن اے اسپیسیفک کرائٹیریا. سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 ڈاٹس ڈالنے ہیں، پہلی رینج لکھنی ہے اور دوسری رینج لکھنی ہے. تو یہ آپ کو اس رینج کے درمیان میں جو بھی نیومیریکل ڈیٹا ہوگا، یہاں ایگزامپل میں ہم نے بات کر لی، لیٹس سپوز ہم بکس سرچ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ 500 سے لے کے 1500 کی رینج میں آتی ہیں، تو ہم ان دونوں کے درمیان میں 2 ڈاٹ ڈال دیں گے. تو اٹس گوئنگ ٹو شو اس آل دی بکس پرائس بٹوین 500 اینڈ 1500. تو اسپیسیفک نمبر رینج کے اندر جب ہمیں کام کرنا ہو یا جہاں بھی ہم ایسا ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرا رہے ہیں، وی کین یوز دس آپشن. نیکسٹ ہے ہمارے پاس 6 لینگویج فلٹر. لینگویج فلٹر کون سا ہوتا ہے؟ جہاں پر ہم اپنی کسی اسپیسیفک لینگویج کے اکارڈنگ ہمیں ریزلٹ چاہیے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آئیدر ان اردو اور انگلش. تو ہم جو ہے وہ اسپیسیفک لینگویج اس کو دے سکتے ہیں کہ صرف ہمیں اسی لینگویج کے اندر ہی جو آنسر ہے وہ دے، یعنی ریٹرن کرے، یا ہمیں وہ کانٹینٹ شو کرے جس کے اندر جو کہ اس لینگویج میں ہو بیسیکلی. سو وی کین سلیکٹ اینی ٹائپ آف لینگویج. فار ایگزامپل ہم کچھ ڈیجیٹل لٹریسی سرچ کر رہے تھے اور ہم نے سلیکٹ اردو کر لیا، تو اٹس گوئنگ ٹو شو اونلی دی اردو کانٹینٹ، یا جتنا بھی ہوگا وہ ہمیں صرف اس لینگویج کے اندر شو ہوگا. دین ریجن کا فلٹر آ جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کوئی اسپیسیفک ریجن سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف اسی ریجن کے اندر ہی کیا جو کانٹینٹ اور ڈیٹا اویلیبل ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے. فار ایگزامپل ہم پاکستان کے بارے میں کچھ انفارمیشن سرچ کر رہے ہیں اینڈ وی ڈونٹ وانٹ دا ڈیٹا دیٹ از اویلیبل آن دی ادر کنٹری سائٹس. سو ہم صرف پاکستان کے اندر رہ کے اور ڈفرینٹ جو ویب سائٹس اور جتنے بھی ریسورسز اویلیبل ہیں وہاں سے ہمیں ڈیٹا چاہیے، تو وی کین یوز دس ریجن فلٹر ان آرڈر ٹو سلیکٹ دی اسپیسیفک کنٹریز. another important one according to me جو کہ آپ کے شارٹ میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، دیٹ از سائٹ اور ڈومین فلٹر. دیکھیں ڈومین کہتے ہیں ایک اسپیسیفک جو آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. جیسے ڈومین ڈفرینٹ طرح کی ہوتی ہیں، کچھ ٹاپ لیول ڈومین ہوتی ہیں، کچھ سب ڈومینز ہوتی ہیں، اور کچھ گورنمنٹ کے لیے فکس ہوتی ہیں جیسے .gov ہو گیا، کچھ ایجوکیشن کے لیے ہوتی ہیں .edu، اور یہ تمام کریڈیبل سورسز کے اندر بھی آتی ہیں. تو ہم اگر اسپیسیفک سائٹ اور ڈومین سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ والا فلٹر یا آپشن ہم جسے کہتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں، جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کو اگزامپل پہ نظر آ رہا ہے کہ آپ پہلے سائٹ کا ورڈ لکھتے ہو، کالن ڈالتے ہو، اور اس کے بعد آپ نے اگر وہ اسپیسیفک سائٹ دینی ہے کہ مجھے صرف اور صرف اسی ویب سائٹ کا ڈیٹا چاہیے، یا ہم ڈومین بھی یہاں دے سکتے ہیں کہ .org، یا ہم مجھے صرف اور صرف جو ہے وہ .edu والی ڈومین سے چاہیے، تو ہم اسی طرح سائٹ لکھ کے آگے اور اس اسپیسیفک ڈومین کو سرچ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمیں صرف اور صرف وہی ڈومین سے ہی انفارمیشن پرووائڈ کرے گا. اور موسٹ آف دا ٹائم جو ہماری .org ڈومین ہوتی ہے، .edu ہوتی ہے، .pk اکثر فالو کی جاتی ہے، یا .gov جیسے گورنمنٹ کے لیے ہوتی ہے، .gov.pk بھی ہوتی ہیں. تو یہ ساری کیا ہیں، اگر ہمیں صرف ان سائٹس اور ڈومین سے کانٹینٹ چاہیے تو وی کین یوز دس فلٹر آپشن اینڈ وی کین رائٹ اٹ لائک دس. اور آپ اس کو سمپلی گوگل پہ جا کے بھی اگر اس طریقے سے سرچ ٹائپ کرو گے سائٹ اور ڈومین فلٹر، اگر وہاں آپشن میں نہیں آپ سلیکٹ کر پا رہے تو آپ سمپل سرچ کے اندر بھی جا کے اگر اس طریقے سے سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو صرف وہی سائٹ شو ہوں گی جو آپ آپشن دے رہے ہو، یعنی جو آپ بیسیکلی سرچ کرنا چاہ رہے ہو. اوکے اندر امپورٹنٹ ٹائپ فائل ٹائپ فلٹر. فائل ٹائپ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے موسٹ آف دا ٹائم ہمیں صرف وہ کانٹینٹ چاہیے ہوتا ہے جو کہ پاور پوائنٹ میں ہو یا ورڈ میں ہو یا PDF میں ہو، یعنی وی وانٹ ٹو سرچ آن دا بیسس آف اسپیسیفک فائل ٹائپ. تو ہم یہ فائل ٹائپ کا فلٹر یوز کر سکتے ہیں جس میں ہم فائل ٹائپ کالن، اور اس کے بعد اگر آپ PDF چاہ رہے ہیں تو PDF لکھ دیں، PPT چاہ رہے ہیں PPT لکھ دیں، اور اگر آپ ورڈ چاہ رہے ہیں تو .doc یعنی ڈاکومنٹ کی فارم میں، یعنی آپ وہ تمام فائل ٹائپ جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں مینشن کر سکتے ہو، اور اس کے بعد آپ اپنا ٹاپک مینشن کریں. یعنی یہ تو فائل ٹائپ کو مینشن کرے گا نا، بٹ فائل ٹائپ کے اندر کانٹینٹ کس کا ہونا چاہیے، کس کی ورڈس کا، وہ کی ورڈ اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہو. جیسے یہاں اگر ہم نے ڈیجیٹل لٹریسی سرچ کرنا تھا تو ہم نے PDF لکھا اور ڈیجیٹل لٹریسی لکھا، اور جب ہم اس کو سرچ کریں گے تو ہمیں صرف اور صرف وہی کانٹینٹ شو ہوگا جو کہ PDF کی فارم میں ہوگا، اور جس کے اندر ڈیجیٹل لٹریسی کے بارے میں PDF کے اندر کانٹینٹ اویلیبل ہوگا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. دس از آلسو اندر امپورٹنٹ اکارڈنگ ٹو یور شارٹ کوسچن پرسپیکٹ.
اوکے، ایک اور آپشن ہے یوزیج رائٹ. یہ موسٹ آف دا ٹائم آپ تب یوز کر سکتے ہیں جب آپ کو صرف وہ کانٹینٹ چاہیے ہو جو آپ آسانی سے ری یوز کر لیں اور آپ کو کاپی رائٹ کا ایشو فیس نہ کرنا پڑے، یعنی اس کے اوپر کاپی رائٹ کا کوئی ایشو نہیں آئے گا. تو اگر آپ کو صرف اور صرف وہ ڈیٹا چاہیے جو آپ آرام سے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق استعمال کر سکیں اور کاپی رائٹ کا ایشو نہ آئے، تو یو کین یوز دس سرچ ٹرم لیبلڈ فار ری یوز. تو یہ آپ کو صرف وہ کانٹینٹ شو کرے گا جو کہ ری یوز کے لیے لیبل ہوں گے، یعنی آپ انہیں اپنی کسی بھی ریسرچ کے اندر یا جہاں آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. یعنی وہ تمام کانٹینٹ شو ہوگا دیٹ از اویلیبل فریلی، یعنی یو کین یوز اٹ ان یور ریسرچ اور اینی ٹائپ آف ایکسپیریمنٹ دیٹ یو آر کنڈکٹنگ. اوکے، دا نیکسٹ از ان ٹائٹل سرچ. ان ٹائٹل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں ٹائٹل کے اندر ہی اسپیسیفک کی ورڈس چاہیے، وی کین یوز دس ان ٹائٹل آپشن. ہم ان ٹائٹل لکھیں گے، کالن کے بعد جو ورڈ ہمیں چاہیے ٹائٹل کے اندر وہ ہم لکھ دیں گے. فار ایگزامپل مجھے چاہیے ایچ ایس ایس سی ریزلٹ سیکنڈ اینول 2025، تو میں اس طرح سے لکھ سکتی ہوں ان ٹائٹل ایچ ایس ایس سی سیکنڈ اینول ریزلٹ 2025. تو وہ مجھے صرف وہی شو کرے گا جہاں پر ٹائٹل کے اندر یہی ایگزیکٹ کی ورڈز اویلیبل ہوں گے، یعنی یہ فریزز ورڈز انکلوڈیڈ ہوں گے ٹائٹل کے اندر. وہ تمام کا تمام کانٹینٹ ہمارے پاس شو ہو جائے گا. تو یہ ہم تب یوز کرتے ہیں جب ایگزیکٹ کی ورڈز یا وہ ورڈز ہمیں چاہیے ہوں اپنے اس کسی بھی ٹائٹل کے اندر جو کہ ہمارا کانٹینٹ اویلیبل ہے اس میں، یا ویب پیج میں، یا اینی تھنگ اور اینی ویب سائٹ. لاسٹلی بات کر لیتے ہیں کہ کریڈیبل سورسز جو ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. دیکھیں جو یا کون سے سورسز آپ کو فالو کرنے چاہیے. سب سے پہلے تو آپ ہمیشہ ایسے سورسز استعمال کریں جو کہ ایک ویل ریناؤنڈ آرگنائزیشنس کی طرف سے پیئر ریویوڈ ہوں. پیئر ریویوڈ آرٹیکل کون سے ہوتے ہیں؟ جن کو کسی ایکسپرٹ نے، یعنی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نے ریویو کر کے اینڈ دین انہوں نے کہیں پبلش کیا ہوتا ہے، یا وہ آپ کے یوز کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے اتھینٹک مانے جاتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم بات کریں کہ ایسے تمام جرنلز یا ایسے ریسرچ پیپر جو کہ نسٹ کے پروفیسرز نے یا پھر ایچ ای سی کے ریکگنائزڈ جو پروفیسرز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنے پبلش کیے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر ٹرسٹ وردی اینڈ وی کین یوز اٹ. اس کے علاوہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں ڈومین کے ساتھ، ڈفرینٹ ڈومین کے ساتھ، جیسے .edu .gov .org. تو یہ سارے وہ ہوتے ہیں جس کے اوپر جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، یعنی یہاں کوئی بھی ایسی فالس انفارمیشن اویلیبل نہیں ہوتی. جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے آپ کی وہ ساری کی ساری کریکٹ اور اتھینٹک ہوتی ہے. اینڈ یو کین یوز دس انفارمیشن، اور یہ آپ کی جو آپ کی ریسرچ ہے اس کی بھی کریڈیبلٹی کو انہینس کریں گے کہ ہاں آپ نے کوئی سوشل میڈیا سے یا کہیں سے بھی ایسے انفارمیشن اٹھا کے نہیں ڈال دی. اس میں آپ وہ تمام پوائنٹ بھی مائنڈ میں رکھ سکتے ہو جو ہم نے پڑھے تھے کہ ریلائبل اور ان ریلائبل سورسز کون سے ہوتے ہیں. تو وہ تمام ریلائبل سورسز ہی ایکچولی آپ کے کریڈیبل سورسز کے اندر آتے ہیں، جو آلریڈی آپ نے فرسٹ ایئر کے اندر پڑھا بھی ہوگا. سو ریسرچ پبلیکیشن کی ضرور مائنڈ میں رکھیں، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کانٹینٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ بہت سال پرانا ہوتا ہے، اسپیشلی اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ریسرچ ان ڈیجیٹل ٹرمز اور کانٹیکس، یعنی کہ جو کہ ہمارا کوئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی آئے دن چینج ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو کانٹینٹ اور انفارمیشن اویلیبل ہے وہ کانٹینٹ اور انفارمیشن بہت پرانی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ کانٹینٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہو ریسنٹ، یعنی ریسنٹ ٹیکنالوجی کے اوپر، یعنی اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو نا جو ابھی ایکچولی استعمال ہی نہ ہوتی ہو، یا وہ ٹوٹلی ختم ہو چکی ہو، یا ابھی اویلیبل ہی نہ ہو اس کے اندر جو ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے. تو وہ چیزیں بھی مائنڈ میں رکھیں. اب یہاں پر ایک اور بات کرتے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم جب ہم کوئی ریسرچ کنڈکٹ کراتے ہیں اور اس کے اندر جو ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں، obviously ہم ٹوٹلی نیو کام تو نہیں کر رہے ہوتے، کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہیں نہ کہیں سے ہم نے پڑھی ہوتی ہیں کسی بک سے یا کسی ریسرچ پیپر سے، اور پھر ہم اس کو کسی طریقے سے اپنی ریسرچ کے اندر امبیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں ہمیں سائٹیشن دینی پڑتی ہے. سائٹیشن کہتے ہیں ریفرنسنگ کو. اب جب ریفرنس لکھے جاتے ہیں تو اس کے لیے کئی طرح کے سٹائلز ہوتے ہیں. موسٹ کامن APA سٹائل ہے جو ریسرچ کے اندر موسٹ آف دا ٹائم یوز ہوتا ہے. تو جب آپ ریسرچ کنڈکٹ کراتے ہیں تو آپ کو پراپر سائٹیشن دینی پڑتی ہے، یعنی پراپر وہ سٹائل فالو کرنا پڑتا ہے جس میں آپ کو بتانا ہوتا ہے پہلے آپ اپنے وہ ریسرچ کا نام لکھیں، پھر آتھرس کے نام لکھیں. اب ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، کچھ کے اندر آپ آتھرس کے نام صرف فرسٹ نیم لکھتے ہو اور پہلے لکھتے ہو، پھر آپ ایئر لکھتے ہو، یعنی فار ایگزامپل جو ریسرچ پیپر آپ لے رہے ہو کس ایئر میں پبلش ہوا، اور پھر ٹاپک لکھتے ہو. موسٹ آف دا ٹائم ٹاپک پہلے، دین آتھر کا نیم ہے، دین ایئر لکھا جاتا ہے. تو اب یہ سٹائلز ہیں. اب یہاں پر یہ جو ریفرنسنگ کرنی ہوتی ہے، سائٹیشن کرنی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں جو بہت آسانی سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس میں سے ایک زوٹیرو اور مینڈیلے ہے. یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ سافٹ ویئرز ہیں جو آپ انسٹال کر لیں، اینڈ دین آپ جہاں سے بھی انفارمیشن اٹھا رہے ہیں آپ بہت آسانی سے
इनके थ्रू उसे अपनी लाइब्रेरी के अंदर ऐड कर सकते हैं एंड देन वो सारे के सारे रेफरेंसेस आप अपने उस डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, या जहाँ भी आप रिसर्च लिखेंगे उसके एंड पे वो डाल सकते हैं बिब्लियोग्राफी के अंदर, जहाँ पर आप अपनी पूरे, या रेफरेंस के नाम से अक्सर आपने देखा होगा कि जब पूरा एक रिसर्च खत्म होती है तो उसके एंड पे कुछ रेफरेंस दिए होते हैं जहाँ पर लिखा होता है रेफरेंस 1 2 3, और वो क्या होते हैं, वो तमाम लिंक्स होते हैं या इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपने उठाई होती है, बेसिकली उनका रेफरेंस होता है और साइटेशंस होते हैं। तो ये 2 सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर देम यू कैन सर्च देम ऑन इंटरनेट, और सेटअप अवेलेबल है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सप्लोर कि ये किस किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से रेफरेंसिंग में, साइटेशन में, और अपनी एक रिसर्च के जो जितना भी डाटा होता है उसको कैसे आप एक जगह पे कंपाइल करके और अपनी रिसर्च को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, और इससे उसकी पूरी एक अलग से लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, यानी योर पर्सनल लाइब्रेरी, जिसके अंदर वो तमाम सोर्सेज अवेलेबल हों जो आपकी रिसर्च से रिलेटेड हों और वो कंटेंट उनके अंदर अवेलेबल हो। नाउ लेट्स समराइज टुडेज लेक्चर। बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा कि रिसर्च होती क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इन विच वी आर गोइंग टू टेक अ हाइपोथेसिस स्टेटमेंट, वी आर गोइंग टू कंडक्ट द होल रिसर्च प्रोसेस। और फिर हमने कुछ डिजिटल टूल की बात की कि किस तरीके से डिजिटल टूल्स हमें हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू मेक दिस प्रोसेस मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एंड देन हमने कुछ एडवांस सर्चेज ऑपरेटर्स की बात की कि किस किस तरीके से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड देन हमने कुछ फिल्टर्स की बात की। देन वी टॉक अबाउट द क्रेडिबल सोर्सेज, जहाँ से इंफॉर्मेशन या डाटा अगर हम इंक्लूड करेंगे तो वो हमारी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को, रिलायबिलिटी को और इफेक्टिवनेस को इन्हेंस कर देंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इफ़ यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल if you found my videos useful. Thank you for watching.